बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद कल उनका पहला दौरा था सऊदी अरब का। उनका पहला गैर मुल्की दौरा जो था वो सऊदी अरब का उन्होंने किया। अब वहां पर सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं था जिसके साथ मुलाकात होनी थी, वहां पर 6 अरब रियासतों के वहां पर सरबराह मौजूद थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले सऊदी अरब ही गए थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया तो उसके बाद जब सहाफ़ियों ने सवाल पूछा था कि जब पहले आप सदर बने थे तो पहला आपने दौरा किया था सऊदी अरब का, तो क्या इस दफ़ा भी आप सऊदी अरब का दौरा करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका रिप्लाई किया था कि तब सऊदी अरब ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था और अब अगर सऊदी अरब वो $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करेगा तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके एक दिन या 2 दिन बाद मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान किया था कि हम अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर वो सऊदी अरब पहुंचे। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब आना था तो उसने कहा था कि अगर मेरे इस्तकबाल के लिए, मुझे वेलकम करने के लिए अगर शाह सलमान मौजूद नहीं होंगे तो मैं वहीं से वापस आ जाऊँगा। मगर इस दफ़ा जब डोनाल्ड ट्रंप वो सऊदी अरब पहुंचे तो उनके इस्तकबाल के लिए शाह सलमान मौजूद नहीं थे। उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, फिर शाही प्रोटोकॉल के साथ, सफ़ेद घोड़ों के साथ और जामनी कॉर्पेट के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। अब दुनिया में रेड कॉर्पेट चलता है मगर सऊदी अरब ने 2021 में जामनी कॉर्पेट को रेड कॉर्पेट को जामनी कॉर्पेट में कन्वर्ट कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उनका ख्याल ये है कि ये हमारी जो है सखावत को और हमारे सहराई फूलों को ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उन्होंने रेड कलर को उसको जामनी कलर में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल भी जामनी कलर के कारपेट के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं आए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के प्रेसिडेंट वो भी मौजूद थे। एलन मस्क जो एक मशहूर बिजनेसमैन है अमेरिका के, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसके बाद नवीडिया के सीईओ, उसके बाद मेटा के सीईओ, मतलब फेसबुक का जो मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग वो वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद एनवीडिया के सीईओ वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद ब्लैक व्हील अमेरिकन कंपनी है उसके सीईओ, मतलब के बिलियनर्स बिजनेसमैन अमेरिका के वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। और इन सब बिजनेसमैन ने, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ये लोग थे, सब ने मुआहदे किए, हर कंपनी के साथ मुआहदा किया गया और यूं ये $600 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन तक ये मुआहदे होंगे। और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा किया गया जिसके तहत $142 बिलियन का असलहा खरीदेगा सऊदी अरब अमेरिका से। यह दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई मुआहदा है कि ये सऊदी अरब $142 अरब का वो असलहा ख़रीदेगा अमेरिका से। उसके बाद $110 अरब की जो अमेरिकन ब्लैक हॉक हैं वो उनको उनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वो सऊदी अरब में उनको तैयार किया जाएगा। यूँ अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की जो फैक्ट्री है या जो प्लांट है वो सऊदी अरब मुंतकिल होगा और वहाँ पर $110 बिलियन लगा कर उन हेलीकॉप्टर्स की तैयारी का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $बिलियंस इन्वेस्ट किए गए। जनरल इलेक्ट्रिक की फील्ड में वो उसमें $बिलियंस इन्वेस्ट किए गए। उसके बाद एप्पल कंपनी के साथ उसके साथ वो शेयरिंग की गई। उसके बाद खलाई तहकीक जो एलन मस्क है उसके साथ $बिलियंस के मुआहदे हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बाद नैनो टेक्नोलॉजी में $बिलियंस के मुआहदे किए गए। उसके बाद डिजिटल फाइनेंस में ड्रोन प्लांट वो सऊदी अरब में लगाए जाएंगे। उसके बाद ग्रीन एनर्जी के मुआहदे हुए। उसके बाद नियॉन सिटी और रेड सी जैसे मुआहदों में, रेड सी जैसे मंसूबों में वो अमेरिका के साथ उसके मुआहदे हुए। ये सिर्फ अमेरिका के मुआहदे थे, इसके साथ साथ ट्रंप के जो पर्सनल बिजनेस हैं उसके साथ उनमें भी इन्वेस्टमेंट की गई।
ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنل بزنس ٹیم وہ ساتھ تھی. ٹرمپ ٹاور جیسے پروجیکٹ جو ہیں وہ سعودی عرب لانچ کیے جائیں گے اور دیگر جو ٹرمپ کے بزنس ہیں ان میں کافی شیئرنگ کی گئی, کافی انویسٹمنٹ کی گئی. اب یہ تھی ساری بزنس ڈیل. یہ ساری بزنس ڈیل کے بعد جو ایک تاریخی جو ڈیل محمد بن سلمان نے کی, اس نے اتنے بلین ڈالر کے اس نے اعلانات کیے انویسٹمنٹ کرنے کے. اس کے ساتھ اس کے بدلے میں محمد بن سلمان نے جو ٹرمپ سے لیا وہ پوری دنیا اس کے اوپر محمد بن سلمان کو داد دے رہی ہے. شام جیسے سیریا جیسے ملک جو کئی سالوں سے پابندیوں کا شکار تھا, جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا, کوئی بزنس نہیں کر سکتا, کوئی اس کی مالی مدد, کوئی اس کے ساتھ تعاون, کسی قسم کا ریلیشن نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی دنیا کی کمپنی, کوئی بھی دنیا کا ملک, کوئی بھی دنیا کا فرد واحد ہے یا وہ کوئی آرگنائزیشن ہے, اس کے سارے سیریا کے ساتھ, شام کے ساتھ اس کے تعلقات ختم تھے. مگر محمد بن سلمان نے ٹرمپ سے یہ بات اپنی منوائی کہ سیریا کے اوپر, شام کے اوپر سے جتنے بھی وہ جو بھی اس کے اوپر پابندیاں ہیں وہ ساری ختم کی جائیں. اور ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا کہ میں آج سے وہ پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یہ اعلان کے بعد پھر جو سیریا کے صدر ہیں احمد الشرا, وہ سعودی عرب ہی موجود تھے. پھر ترکی کے صدر طیب اردگان کی کال کی موجودگی میں پھر احمد الشرا سیریا کے صدر کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوئی. اور پھر ٹرمپ نے وہاں پر کہا کہ میں نے آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا. اور میں نے ترکی کے صدر سے بھی اس کی مشاورت کی, تو انہوں نے بھی کہا کہ شام کو ایک نیا دور شروع کرنے کا موقع دینا چاہیے. یوں میں یہ پابندیاں ہٹانے پر میں یہ قائل ہوا, میں اس کے اوپر ایگری ہوا. تو پھر جب پابندیاں ختم ہوئی تو آج شام کا ایک نیا دور شروع ہوگا. شامی جشن منا رہے ہیں, سعودی عرب کے جھنڈے وہ لہرا رہے ہیں, محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہمارے لیے فتح کا دروازہ. ایک فتح تو شامیوں کو ملی کہ جب ان کو آزادی نصیب ہوئی, محمد الشرا نے ان کو آزادی دلائی. اب دوسری آزادی کے پابندیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں اور ایک سکون کا, آزادی کا مکمل سانس اب سیریا کے شہریوں کو نصیب ہوا. اور یہ شام کے صدر احمد الشرا کی 25 سال بعد, مطلب کہ کسی شام کے صدر کی 25 سال بعد یہ کسی امریکن صدر سے ملاقات تھی. مطلب 25 سال سے یہ تعلقات ختم تھے اور کسی بھی شامی صدر کی کسی بھی امریکن صدر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو یہ پہلی ملاقات تھی 25 سال کے بعد. ناظرین, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کا بھی تذکرہ کیا. اس نے کہا کہ میں نے ایک بڑی جنگ کو روکا, وہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی جس میں لاکھوں لوگوں کی جان جا سکتی تھی. اس نے کہا میں ایک بڑے تصادم کو میں نے روکا اور میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں انڈیا اور پاکستان کے لیڈرشپ کو. اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک اچھی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, ان کو بیٹھنا چاہیے اور اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ کہ ان کو جنگ کی طرف جانا چاہیے. اب اس کے اوپر چند لوگوں کے میں نے تجزیے پڑھے, وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کیوں رکوائی گئی. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ کا یہ سعودی عرب کا دورہ تھا کہ جو اس نے کرنا تھا, جہاں پر $1 ٹریلین تک وہ انویسٹمنٹ کے اعلانات ہونے تھے, معاہدے ہونے تھے. تو یہ وہ دورہ تھا جس کی وجہ سے ٹرمپ نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی. اگر یہ جنگ نہ رکتی تو شاید یہ معاہدہ بھی نہ ہوتا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے جب حملے شروع کیے تو اس میں میزائل جو تھے وہ امریکن میزائل بھی تھے, اسرائیلی میزائل بھی اس نے جو گرائے تھے ان میں وہ شامل تھے. اس کے بعد جب ڈرون آنا شروع ہوئے, 80 سے 90 ڈرون پاکستان میں آئے, وہ گرائے گئے اور وہ ٹوٹلی اسرائیلی ڈرون تھے. اب پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی. اب بھارت کو فلی سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل, اب اسرائیل تو ایک سپورٹ کر رہا تھا. اب بھارت نے وہ جو ڈرون تھے وہ اسرائیل سے پرچیز کیے ہوئے تھے. اب وہ ظاہری بات ہے پرچیز تو کیے, اب وہ جہاں مرضی یوز کرے, اس میں اسرائیل کا تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. مگر دوسری طرف اسرائیل کی مکمل سپورٹ تھی انڈیا کو, سفارتی لحاظ سے اور
عملی لحاظ سے مکمل طور پر اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا بھارت کو. اب جب یہ سپورٹ تھی تو جب ڈرون بھی گرے تو وہ بھی اسرائیل کے, تو پھر اسرائیل کا نام آنا شروع ہو گیا. اب یہ ایک معاملہ انڈیا, پاکستان اور اسرائیل کا بننے جا رہا تھا, اب جب اسرائیل بیچ میں آتا تو ظاہری بات ہے امریکہ کے بھی بیچ میں وہ انٹری ہوتی. یوں یہ ایک جنگ امریکہ اور یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی بجائے یہ ایک اسرائیل, امریکہ, پاکستان اور انڈیا کی جنگ بن جاتی, اور یوں یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا تھا, کیونکہ اسرائیل کے جو تعلقات مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی بیس پر امریکہ کے ریلیشن دنیا کے ساتھ بنتے ہیں. جب عرب دنیا میں یہ چیز جانی تھی کہ اسرائیل انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور انڈیا حملے کر رہا ہے پاکستان کے اوپر, اور اگر یہ ایک ایشو بنتا تو یہ معاہدے خطرے میں پڑ سکتے تھے. اس لیے اسی وقت ہنگامی بنیادوں پر ٹرمپ نے یہ جنگ رکوائی. اس نے کسی بھی طریقے سے یہ جنگ روک کر اپنا یہ جو فیوچر پلان تھا اس کو کامیاب کیا, اور اگر یہ جنگ نہ رکتی اور یہ جنگ کسی بھی طریقے سے اسرائیل اور پاکستان آمنے سامنے ہو جاتے, انڈیا تو پہلے ہی ہے, تو یہ سارا منظر ہی تبدیل ہو جاتا. تو اس لیے امریکہ کے صدر نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر یہ جنگ رکوائی. پاکستان نے بھی اس کے اوپر ایک پتہ کھیلا, اس نے بھی اسرائیلی ڈرونز کا اعلان کیا کہ اس کے اوپر یہ جو پھینکے گرائے جانے والے ڈرون ہیں یہ اسرائیلی ہیں, یہ جو میزائل ہیں یہ بھی اسرائیلی اور امریکہ کے ہیں. تو جب یہ اسرائیل کا نام بار بار آنے لگا تو پھر امریکہ کے کان کھڑے ہوئے, اس نے کہا یہ تو معاملہ خراب ہونے جا رہا ہے. تو اس بنیاد پر پھر ٹرمپ نے فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ, جب ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی میٹنگ چل رہی تھی, ملاقات چل رہی تھی, تو اس کے دوران اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی غزہ کے اوپر وحشیانہ بمباری کی. ایک میزائل نہیں, ایک ساتھ 9 میزائل مارے. اس میں اس نے دعویٰ کیا جس کی ابھی تک تصدیق بھی نہیں ہو سکی کہ اس نے یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار کو اس نے قتل کیا ہے. اب یہ دعویٰ کتنا سچا ہے اس کی ابھی تک کوئی آفیشیلی نیوز نہیں آئی, مگر اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کی غزہ کے اوپر. اب اس ملاقات میں اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کریں تو ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو یہ کہا تھا کہ آپ ابراہیمی جو معاہدہ ہے, جو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے عرب ممالک کا, اس کو بحال کیا جائے یا اس کے ساتھ وہ شروع کیا جائے. مگر محمد بن سلمان نے کہا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی اس کے مطابق فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کسی طور پر بھی یہ ابراہیمی معاہدہ نہیں ہو سکتا. تو ٹرمپ نے پھر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ محمد بن سلمان یا سعودی عرب وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو وہ بحال کرے تو یہ میں اور مجھے اس پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے, مطلب کہ محمد بن سلمان مجھے اس پر مایوس نہیں کریں گے. اور آج ٹرمپ وہ قطر پہنچ کر انہوں نے اعلان کیا کہ میرا مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اسرائیل کو کمزور کروں یا میرے تعلقات اسرائیل کے ساتھ کمزور ہوں گے, تو یہ مقصد بھی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں, عرب کنٹریز کے اور عرب لوگوں کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات مضبوط ہوں. تو یہ اس حوالے سے یہ تھوڑی سی وارننگ بھی ہے عرب ممالک کے لیے بھی کہ وہ جس امریکہ کے ساتھ آج معاہدے کر رہے ہیں تو وہ اگر وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے, پورا اسلحہ پورا جو ہے فنڈ وہ امریکہ سے ہی اسرائیل کو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے سعودی عرب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جس طرح اس نے شام کے حوالے سے کیا, شام کے اوپر پابندیاں ہٹوائیں اور ملاقات بھی کروا دی احمد الشرح کی ٹرمپ کے ساتھ. تو اسی طرح سعودی عرب کو محمد بن سلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کردار ادا کرے اپنا, جس طرح انہوں نے شام کے حوالے سے کیا. تو یہ تھی پوری ملاقات کا خلاصہ کہ کیا معاہدے ہوئے, کیا ادھر موومنٹس ہوئیں, کیا کیسے استقبال ہوا, اور آج سعودی عرب سے ٹرمپ الوداع بھی ہو گئے اور وہ قطر پہنچ گئے. قطر پہنچ کر کیا معاہدے ہوئے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.